शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों से खौफजदा। 1.5 लाख से जायद मुसलमानों के 2 कातिलों की आपस में जप्फी। जी हाँ, कश्मीर में 96,000 से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल करने वाले भारत का सरबराह गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी जा पहुंचा गजा में 72,000 से जायद निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों को कत्ल करने वाले नेतन्याहू के पास। उसकी बीवी ने और उसने उसका बड़ा गर्मजोश इस्तकबाल किया, लेकिन ये दुनिया के सबसे ज़्यादा मुजम्मत किए जाने वाले ममालिक, इनका इत्तेहाद होने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आज के व्लॉग में बात होगी दुनिया की 3 बदमाश रियासतों की, अफगानिस्तान की, इंडिया की और इजराइल की। इनके इत्तेहाद का एक ही मरकजी नुक्ता है और वो है पाकिस्तान की मुखालफत। कैसे, आइए इस व्लॉग में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ। और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जो कि कश्मीर में, मैं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इदाद-ओ-शुमार की बात कर रहा हूँ, उनके दिए हुए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1990 से जो एक मुहिम शुरू हुई, एक तहरीक शुरू हुई आज़ादी कश्मीर के हवाले से, अब तक उसमें तकरीबन 96,000 मुसलमानों को कत्ल किया जा चुका है। ये बाकायदा तौर पर APHC के इदाद-ओ-शुमार हैं जो कि इंटरनेट पर मौजूद हैं। और उनका कातिल, एक बड़ा कातिल जो है, उनका जो हिस्सा बनता है वो नरेंद्र मोदी का बनता है, क्योंकि पिछले तवील अरसे से वो हुक्मरान है। इसके अलावा अपने ही सिखों को कत्ल। और इसके साथ मैं बात कर रहा हूँ नेतन्याहू की, जिसने 2 बरस के अंदर, मैं अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2025 की बात कर रहा हूँ, इस दौरान नेतन्याहू ने, जो कि तवील अरसे से उसी तरह जिस तरह भारत का हुक्मरान नरेंद्र मोदी है, उसी तरह तवील अरसे से नेतन्याहू जो है इजराइल का हुक्मरान है, तो उसने वहाँ पर तकरीबन 72,000, मैं 72,000 का जो फिगर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बाकायदा तौर पर वहाँ की वजारत सेहत से तस्दीक शुदा है, वरना ये कहा जा रहा है कि तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप इन दोनों को मिलाएं तो तकरीबन 1,68,000 मुसलमान बनते हैं, जिसके ये दोनों शख्स कातिल हैं। मैं एक नरेंद्र मोदी को कातिल कह रहा हूँ और उसके साथ साथ दूसरा नेतन्याहू है। ये दोनों आपस में एक मरतबा फिर जप्फी डाल रहे हैं। हालांकि मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ इनका इत्तेहाद बहुत पुराना है। अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ तो इंडिया की तारीख़ का पहला वज़ीर आज़म जिसने इसराइल का विज़िट किया, वहाँ का दौरा किया और वहाँ पर जाकर नंगे पाँव आपस में चहलकदमी दोनों वज़ीर आज़म करते रहे, ये जो नेतन्याहू है, ये भी 2017 से पहले की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पर हुक्मरान है। ये दोनों आपस में मुसलमानों को मारने के मंसूबे बनाते रहे। ये दोनों एक तरह से 2017 में इंडिया का पहला वज़ीर आज़म जिसने इसराइल का दौरा किया, और इसके साथ ही 2018 में नेतन्याहू इंडिया आया। इसके बाद एक मरतबा फिर ये मोदी का दूसरा दौरा है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसकी बुनियादी वजह कुछ और है। इस दौरे की वजह, एक तो पहली बात तो ये है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनका इत्तेहाद, और इस वक्त तेज़ी के साथ जो ड्रामेटिक चेंजेस आती चली जा रही हैं, ख़ासतौर पर जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने गज़ा की जंग को रोका है और उसमें पाकिस्तान समेत 8 ममालिक ने अपना किरदार अदा किया है, इसने मुसलमानों के दुश्मनों में एक बड़ा हिजान पैदा कर दिया, एक नाकामी का एहसास पैदा कर दिया है। तो उसकी वजह से इससे पहले 10 मई को, अब ये देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, 10 मई 2025 को इंडिया पाकिस्तान के हाथों एक बड़ी शिकस्त खाता है और पूरी दुनिया में इस शिकस्त को रिकॉर्ड किया जाता है, इसको तस्लीम किया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने 6, 7, 8, 9, 10, अब तो वो 11 तक लेकर चले गए हैं, त्यारे गिरा दिए। ये एक तरफ होता है, और दूसरी तरफ इजराइल को एक बड़ी शिकस्त होती है। 2 बरस तक वो जो जुल्म सितम करता है और पूरी दुनिया, अमरीकी अवाम तक, अमरीकी अवाम, बरतानवी अवाम, कनाडा में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, वो तमाम ममालिक जो ये समझा जाता था कि इसराइल के साथ हैं, वो तमाम के तमाम इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करते हैं। ये दोनों डिफेंसिव हो जाते हैं ये आलमी बरादरी के सामने। पहली दफ़ा ऐसा होता है कि नेतन्याहू को, इजराइल के वज़ीर आज़म को, कतर के वज़ीर आज़म से बाकायदा टेलीफोन पर माफ़ी मांगनी पड़ती है, क्योंकि आलमी मंजरनामा बदलता चला जा रहा है। यहाँ पर ये दोनों
ناکام ترین ریاستیں، دنیا بھر کی طرف سے مذمت کی گئی ریاستیں، ان کے حکمران فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے آگے مل کر بڑھنا ہے، کیونکہ ان کے سامنے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ موجود ہے جو پوری کی پوری جنوبی ایشیا سے لے کر مشرق وسطیٰ تک کی سیاست کو بدل دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کا دورہ ہوتا ہے اور وہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے اور جس طرح آپس میں دفاعی اور فوجی تعاون کو بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں وہ چونکا کے رکھ دیتی ہیں، وہ بہت ساروں کو پریشان کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایران کے حوالے سے اسرائیل ایران کا دشمن ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑے طویل عرصے سے انڈیا یہ جیسچر دیتا رہا، یہ تاثر دیتا رہا کہ وہ ایرانیوں کا دوست ہے، ایون وہ وہاں پر چابہار کا ایک منصوبہ لے کے آتا ہے بندرگاہ کا، تاکہ پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ کو ناکام کیا جا سکے۔ اب وہ وہاں سے نکل گیا ہے، ایران کے سامنے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، اور ایران کی پارلیمنٹ جو اس سے پہلے کہ ہماری آپس میں شکر رنجیاں تھیں، کچھ دوریاں تھیں، ایران کی پارلیمنٹ سے تشکر پاکستان کے نعرے لگتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے انڈیا کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے بھی۔ اور پھر بات یہاں تک کہ محدود نہیں رہتی، بلکہ آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے لیے ترکی ایک ایسے ہی ہے جیسے کوئی دوسرا گھر ہوتا ہے، اور صرف ترکی نہیں بلکہ وسط ایشیائی ریاستوں میں چلے جائیں آپ تو وہاں پر آذربائیجان کی بات کر لیں، آپ تاجکستان کی بات کر لیں، آپ ازبکستان کی بات کر لیں، آپ قازقستان کی بات کر لیں، سب کے ساتھ جو تعلقات کی بحالی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا ہی الارمنگ چیز اور ہونے جا رہی ہے کہ جب ہم اپنے امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے چین کے ساتھ بہت ہی پرانے گہرے رشتوں کی دوستی کی بات کرتے ہیں، تو وزیر اعظم پاکستان بہت ہی جلد روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں پر جس طرح تعلقات کو بہتر ہوں گے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو یہ دونوں ممالک آپس میں کیوں مل رہے ہیں؟ یہ اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ انڈیا جو ہے اب اپنے دفاعی محاذ کو، اپنے جنگی محاذ کو تیز کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا جو دفاعی نظام تھا وہ پاکستان نے اڑا کے رکھ دیا، اس کی بیٹریاں اڑا دیں، وہ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اب وہ وہاں پر جا کر جو آئرن ڈوم لینا چاہ رہا ہے، جس کا بڑی دھوم تھی، لیکن اس دھوم دھام کا جنازہ اس طرح نکل گیا کہ ایران نے اس آئرن ڈوم کو اڑا کے رکھ دیا، اور پھر اسرائیل پر جو حملے ہوئے، جو میزائل پھینکے گئے ایران کی طرف سے، انہوں نے جا کر وہاں پر تباہی کی، ورنہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آئرن ڈوم کے ہوتے ہوئے اسرائیل کے اوپر تو کوئی میزائل، کوئی گولی، کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، حملہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اب انڈیا اس کو لینے جا رہا ہے۔ انڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرف جائے گا، جس میں ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے اس کو انٹیگریٹ کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو میزائل پروگرام ہے اسرائیل کا اس کے ساتھ جائیں گے، اور اس وقت تک جو $3.9 بلین کی ان کی آپس کی تجارت ہے مختلف حوالوں سے، اس کو بڑھا کر 8.6 سے $10 بلین تک بڑھا دیا جائے گا۔ اچھا، اب میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ یہ 2 ممالک نہیں ہیں بلکہ یہ 3 ممالک ہیں جو آپس میں اتحاد کرنے جا رہے ہیں، اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک اسرائیل کی میں نے آپ سے بات کی، نتنیاہو جو ہے پاکستان کے خلاف ان کا کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی انڈیا ہے، اس کا بھی کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن تیسرا ملک جو ان کے ساتھ شامل ہونے جا رہا ہے وہ افغانستان ہے۔ اب افغانستان جو براستہ ہندوستان اسرائیل کے ساتھ ایک ٹرائیکا قائم کرے گا، اگرچہ ابھی جس الائنس کی بات کی جا رہی ہے ہیکساگون آف الائنسز کی کہ 6 ممالک قائم ہوں گے آپس میں اتحاد کرتے ہوئے، شاید اس میں افغانستان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ابھی تک اس کی واضح ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، لیکن افغانستان جو ہے پاکستان کی مخالفت میں جو ہے وہ جائے گا، اس الائنس کا ایک غیر اعلانیہ رکن ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف اسرائیل ہے جو غزہ کی وجہ سے پوری دنیا میں جس کی مذمت کی گئی، جس پر لعنت بھیجی گئی، دوسری طرف انڈیا ہے جس کی شکست کے اوپر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ بے عزت ہوا، اور تیسری طرف افغانستان ہے، وہ افغانستان جو کہ دنیا بھر کی دہشت گرد تنظیموں کے ابھی اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے 2025-2026 کی، اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ تقریباً 2 درجن سے زائد ایسی تنظیمیں ہیں جو دنیا بھر میں امن کے لیے خطرہ ہیں، انہوں نے اپنا بیس کیمپ افغانستان میں بنا لیا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ وہاں سے ازبکستان کی جو ایک موومنٹ ہے TTP پاکستان کے لیے، ازبکستان کی جو موومنٹ ہے اس کے لیے بھی وہاں پر
ایک موجود ہے جو وہاں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. اور بات صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں ہے کہ وہاں پر خطرات ہیں یا وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے ہیں، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک ٹیرر ایکسپورٹ اور نارکو ایکسپورٹ کا جو ایک مرکز بنا ہوا ہے، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے. اب دیکھیے کہ دنیا کی 3 روگ سٹیٹس ہیں اور تینوں دنیا کی طرف سے اپنے غیر ذمہ دارانہ بلکہ اپنے بدترین رویوں کی وجہ سے، یعنی کہ ایک وہ ہے جس نے غزہ میں تباہی مچا دی، معصوم بچوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا، 90% غزہ کو انہوں نے کھنڈر بنا کے رکھ دیا. دوسری طرف وہ مودی ہے جس نے کشمیر کے اوپر بدترین مظالم ان کی ریاست نے کیے، وہاں پر بھی 96,000 شہادتوں کی بات کی جاتی ہے. اگرچہ خود یہ 45-46 ہزار تو یہ خود مانتے ہیں، لیکن جو اصل تعداد ہے APHC کے مطابق وہ تقریباً 96,000 ہے، 1 لاکھ کے قریب پہنچ رہی ہے. وہ اپنی جگہ پر ہیں. اور تیسرا افغانستان ہے جو دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے. اب یہ تینوں جو ہیں آپس میں الائنس کر رہے ہیں. اب ان کا بنیادی نقطہ کیا ہے ان میں؟ اب دیکھیے چلیں، ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ مودی کا اور نتن یاہو کا تو اسلام دشمنی مشترکہ نقطہ ہو گیا. جب اس میں افغانستان شامل ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام دشمنی کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان دشمنی ہے. اور یہ کیوں ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نتن یاہو اس سے بڑا پریشان ہے کہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف نے جو وہاں پر تقریر کی، انہوں نے کہا، باقاعدہ طور پر واضح طور پر اعلان کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل چاہتا ہے. وہ پاکستان جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے 1967 سے پہلے کی جو سرحدیں ہیں ان کی بحالی چاہتا ہے. وہ بیت المقدس کو آزاد فلسطین کا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے. یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساؤتھ ایشیا ریویو نے ایک رپورٹ شائع کی، اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ انڈیا اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ کہیں بورڈ آف پیس میں جس طرح غزہ کا مسئلہ ہے وہاں پر کشمیر کا مسئلہ بھی نہ پہنچ جائے. اور اگر یہ مسئلہ جس کے امکانات اس وجہ سے موجود ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ امن کے لیے بات کر رہے ہیں کہ میں امن کا دائی ہوں، میں امن لانا چاہتا ہوں، وہ کہیں اسی چکر میں اپنے نعرے کو سچ ثابت کرتے ہوئے غزہ کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ بھی نہ لے آئیں اس میں، کیونکہ یہ بھی تو 1947 1948 سے یہ بھی چلتا اسی طرح آ رہا ہے. اور اس پر بھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ ہوگی اور یہاں پر کروڑوں لوگوں کی زندگیاں انہوں نے بچائی ہیں تو یہاں پر ایک مرتبہ جنوبی ایشیا کو جنگ سے بچانے کے لیے وہ اس میں نہ لے آئیں. تو یہ جو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ پاکستان جس تیزی کے ساتھ ایگریسولی آگے بڑھ رہا ہے اور جس دانش مندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ، چین کے ساتھ بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ، باقی تمام ممالک کے ساتھ بہتر ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، انڈیا کو کر دیا، افغانستان کو کر دیا. اب یہ تینوں شیطان جو ہیں یہ آپس میں اینٹی پاکستان، یہ تینوں الف سے شروع ہو رہے ہیں، یہ تینوں مل کر پاکستان کے خلاف الائنس بنانا چاہتے ہیں اور اس کی ابتدا کر دی گئی ہے. اگرچہ انڈیا اور اسرائیل کا ایک الائنس تو پہلے سے چل رہا ہے، اگرچہ اس کو کامیابی کوئی حاصل نہیں ہوئی. میں یہ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ ایک طویل عرصے سے جو ان کا الائنس ہے اس میں 2020 سے لے کر 2024 کے درمیان انڈیا نے $20.5 بلین کا اسلحہ وہاں سے اسرائیل سے خریدا. اور اس طرح اسرائیل کی جو اسلحے کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ تھی اس کا 34% انڈیا نے خریدا. تو یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اور ابھی جب پاکستان کے ساتھ مارکہ حق ہوا تھا تو وہاں پر بھی ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ بہت ساری جو ٹیکنالوجیز کو چلانے کے لیے باقاعدہ طور پر جو اسرائیل کے پائلٹ تھے اور اسرائیل کے ٹیکنیشین تھے وہ انڈیا آئے تھے. تو یہ جو الائنس ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن پاکستان اس کے لیے تیار ہے. یہ جواب ہے اصل میں ان تمام لوگوں کی طرف سے جو پاکستان کی کامیابیوں سے، سفارتی کامیابیوں سے، جنگی کامیابیوں سے خوفزدہ ہیں اور مقابلے پہ آ رہے ہیں. ایک منظرنامہ بن رہا ہے اور وہ جو پرانی بات کی جاتی تھی کہ کلیش آف سیولائزیشنز ہونے جا رہا ہے، ثقافتوں کا ایک آپس میں تصادم ہونا ہے، اس نظریے کی جو اس تھیوری کی بات کی جاتی تھی وہ اب نریندر مودی اور نتن یاہو آپس میں مل کر اس کو ثابت کرنے لگے ہیں. اور وہ طالبان جو کہ خود کو اسلام کے حوالے سے پیش کرتے تھے اور آخر کار وہ سرنڈر کر گئے ہیں بتوں کے سامنے، بتوں کو پوجنے والوں کے سامنے، وہ بھی ان کے تھلے جا کے لگ گئے ہیں. تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اب جو ہے ہم نے ان سب کا مقابلہ کرنا ہے.
الائنس کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے بالکل کلیئر رہنا ہے. ہم نے بالکل کسی بھی طرح اسرائیل کے ایجنٹوں کے ساتھ، انڈیا کے ایجنٹوں کے ساتھ، افغانستان کے ایجنٹوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرنی، ان کو سختی سے کچل دینا ہے. اب مقابلہ ہے شہباز شریف کی، سید عاصم منیر کی ٹیم کا مقابلہ ہے ان سے جو کہ انڈیا کی ٹیم ہے، جو کہ اسرائیل کی ٹیم ہے، جو کہ افغانستان کی ٹیم ہے، اور ان کا مقدمہ لڑتے ہیں. الائنس واضح ہو رہا ہے، صف بندی واضح ہو رہی ہے. آپ اپنے ذہن کو بالکل کلیئر کر لیں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے.